बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान के लिहाज से मोमिनों में से अकमल वो है जो उनमें से अखलाक के एतबार से बहुत उम्दा हैं, और तुम में अच्छे लोग वो हैं जो अपनी औरतों के लिए बेहतर हैं। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर से तशरीफ़ लाए। घर के सहन में सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देखा कि प्याला से पानी पी रही हैं। वहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए हमेरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, थोड़ा पानी मेरे लिए भी बचाना। गौर फरमाएं, बीवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मती हैं, शोहर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। बरकतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ हमेशा वाबस्ता होती हैं। मगर सुभान अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रफ़ीक़े हयात के बचे हुए पानी को पीना चाहते हैं। जब सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कुछ पानी बचाकर खिदमत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश किया तो नोश फरमाने से पहले मालूम किया आपने, हमेरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तुमने इस प्याले को किस हिस्से से लब लगाकर पानी पिया ताकि मैं भी उस जगह से पानी पीऊँ। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं पानी पीती या हड्डी चूसती, फिर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी मकाम से नोश फरमाते और हड्डी से गोश्त निकाल कर खाते जहाँ से मैं पानी पीती या खाती। बाज़ औक़ात अज़वाज मोतहरात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इधर उधर के किस्से या गुज़रे हुए वाक़यात बयान करती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर समात फरमाते रहते और ख़ुद भी कभी अपने वाक़यात सुनाते। खाने पीने में अज़वाज मोतहरात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कोई रोक टोक नहीं थी। जो दस्तयाब होता उसमें जो चाहती खाती और जो चाहती पहनती। उस ज़माने में हाथी के दांतों के ज़ेवरात का रवाज था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस किस्म के ज़ेवर पहनने का हुक्म फरमाते, बीवियों का पाक साफ़ रहना पसंद फरमाते, अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर लान तान ना फरमाते और ना ही उनसे सख्त और दरश्त लहजे में गुफ्तगू फरमाते। अगर कोई बात नागवार खातिर होती तो इल्तफ़ात में कमी फरमा देते। उम्मे अल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, बयान करती हैं कि खुदा की कसम, मैंने ये मंज़र देखा है कि एक रोज़ हबशी नाबालग लड़के के मस्जिद में नेज़ाबाजी कर रहे थे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका खेल मुझे दिखाने के लिए मेरे लिए अपनी चादर का पर्दा करके मेरे हुजरे के दरवाज़े पर खड़े हो गए जो मस्जिद में खुलता था। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधे के दरमियान से उनका खेल देखती रही। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी वजह से मुसलसल खड़े रहे, यहाँ तक कि मेरा जी भर गया और मैं खुद ही लौट आई। सही बुखारी की हदीस नंबर 4912 में सूरह तहरीम के इस वाक़या की तफसीर है कि जिसे अमूमी तौर पर वाक़या तहरीम कहा जाता है। इस हदीस में हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मामूल बनाया हुआ था कि आप हर रोज़ सूरज ढलने से पहले अपनी बीवियों से मिलने जाया करते थे। जितना वक्त मिलता अपनी बीवियों के साथ गुजारा करते थे और फिर सूरज ढलने के बाद अपनी उस बीवी के घर चले जाया करते थे जिसकी उस दिन बारी होती थी। बीवियों की इस तरह से बारियां थीं कि एक रात एक बीवी के घर जाया करते थे और दूसरी रात दूसरी बीवी के घर तशरीफ़ ले जाया करते थे। इसी तरह बीवी के लिए दिन रात मुकर्रर किया हुआ था। जो दिन जिस बीवी के लिए मुकर्रर था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन रात उसी बीवी के हुजरे में गुजारा करते थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां दो हिस्सों में तकसीम थीं, क्योंकि कुछ बीवियों का आपस में ताल्लुक़ ज़्यादा होने की वजह से वो हर बात आपस में शेयर करने को ज़्यादा पसंद करती थी। एक हिस्से में हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत सौदा, हज़रत हिफ्सा, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और दूसरी टोली में हज़रत ज़ैनब बिनते जहाश
اور باقی ساری بیویاں شامل تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ معمول کے مطابق اپنی بیویوں کے گھر جاتے اور آخر میں اس بیوی کے گھر چلے جاتے تھے جہاں رات رہنا ہوتا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر زیادہ وقت گزارنے لگے تو دوسری بیویوں نے محسوس کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری نسبت حضرت زینب کے پاس زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ ایک دن سب اکٹھی ہوئیں اور ایک دوسرے سے معلوم کرنے لگیں کہ کیا وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب کے گھر زیادہ وقت گزارتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کسی رشتہ دار نے شہد تحفہ بھیجا ہے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ تحفہ روزانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی ہیں، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد بہت زیادہ پسند ہے۔ اس شہد کو مزے مزے سے پینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ وقت لگا دیتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیادہ وقت حضرت زینب کے گھر گزرتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لائیں اور فرمانے لگی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب کے گھر زیادہ وقت لگاتے ہیں، اسی وجہ سے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت سے محروم رہ جاتی ہیں۔ کوئی ایسی بات بتاؤ جس وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب کے گھر وقت کم دیا کریں۔ انہوں نے آپس میں یہ سوچا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس آئیں گے تو ہم سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ہی بات کہیں گے کہ اے حضور، آپ کہاں تھے؟ اتنی دیر ہو گئی، ہم آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جواب دیں گے، اے اللہ کے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مغافر کے پھولوں کی بو آ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ مغافر کے پھولوں کا رس پی کر آئے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ آپ کو کسی قسم کی بھی بو بالکل پسند نہ تھی، آپ سے ہمیشہ خوشبو آیا کرتی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آج کافی دیر سے آئے ہیں، سب ٹھیک تو ہے؟ اس کا جواب دیتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں زینب کے گھر سے شہد پی کر آ رہا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت سودا، حضرت حفصہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کے منہ مبارک سے مغافر کے پھول کی بو آ رہی ہے۔ ان کو معلوم تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا سی بھی بو کو پسند نہیں کرتے، وہ کوئی ایسی چیز کے پاس نہیں جاتے جس سے ذرا سی بھی بو آنے کا ایسی چیز کے پاس خدشہ ہو۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخر میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پہنچے۔ جب انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ سے مغافر کی بو آ رہی ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے قسم کھا کر فرمایا کہ آج کے بعد میں کبھی شہد استعمال نہیں کروں گا۔ یہ بات کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا کہ جو میں نے قسم کھائی ہے اس کے بارے میں کسی کو مت بتانا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ازواج کا مقصد سمجھ گئے تھے، اس لیے آپ نے قسم کھا لی کہ آپ نہ صرف حضرت زینب بنت جہش سے بلکہ عام طور پر بھی شہد نوش نہ فرمائیں گے۔ اپنی قسم کے متعلق کسی سے بھی ذکر نہ کرنا۔ لیکن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتا دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس راز کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں فرمایا، جو قرآن پاک کے 28ویں پارے میں ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے، اے نبی، آپ اس چیز کو اپنے لیے کیوں حرام کر رہے ہیں
جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، شہد ایک حلال چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے شہد کو حرام کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اس قسم کا کفارہ آپ کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، جنہوں نے جو راز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتایا، اس کے بارے میں اشارہ کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ سے کہا کہ تم نے میری قسم کے بارے میں حضرت عائشہ کو کیوں بتایا؟ میں نے تو تم سے کہا تھا کہ یہ راز کی بات ہے اور میرے اور تمہارے درمیان ہی رہے، مگر آپ نے یہ راز نہیں رہنے دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارتاً حضرت حفصہ کو بتلایا کہ تم نے راز کو راز نہیں رہنے دیا۔ پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا کہ میں نے راز کو راز نہیں رہنے دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ کو فرمایا، مجھے میرے رب کائنات نے بتلایا ہے کہ حفصہ نے راز کو راز نہیں رہنے دیا، اس نے حضرت عائشہ کے سامنے اس کا ذکر کر دیا ہے۔ اب اگر تم دونوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تم دونوں کو معاف فرما دے گا۔ اگر تم اپنی ضد پر اڑی رہو گی تو اللہ تعالیٰ تم پر سخت ناراض ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے میرے مددگار ہیں۔ سورہ تحریم آیت 1 تا 5 میں اللہ پاک اس واقعہ کو یوں بیان فرماتے ہیں، اور یاد کرو جب نبی نے اپنی بعض عورتوں سے ایک پوشیدہ بات کہی، پس جب اس نے اس بات کی خبر دی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس بات پر آگاہ کر دیا تو نبی نے تھوڑی سی بات تو بتا دی اور تھوڑی سی بات ٹال گئے۔ پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیوی کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی کہ اس کی خبر آپ کو کس نے دی ہے؟ کہا، سب جاننے والے، پوری خبر رکھنے والے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتایا ہے۔ اے نبی کی دونوں بیویوں، اگر تم دونوں اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کر لو تو بہتر ہے، یقیناً تمہارے دل جھک پڑیں گے، اور اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی بس یقیناً اس کا کارساز اللہ تعالیٰ ہے اور جبرائیل ہیں اور نیک اہل ایمان اور ان کے علاوہ فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے اللہ پاک سے توبہ کی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا۔ اگر یہ کوئی عام بندہ بات کہہ دیتا تو اس کا کسی بھی قسم کا کوئی فرق نہ پڑتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ان کی ہر ایک بات منہ سے نکلی ہوئی سچ اور حق ہوتی ہے۔ اگر اللہ پاک کے نبی اس قسم کا کفارہ مقرر نہ کرتے تو یہ رہتی دنیا تک شہد پینا منع فرما دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسے کھانے کا کفارہ مقرر کیا کہ اگر میں کسی چیز کو حلال کرنے والا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو حرام کیوں کر رہے ہیں؟ سورہ نجم میں اس طرح حکم آیا ہے کہ میرے نبی اپنی مرضی کے مطابق بات نہیں کرتے، وہ وہی لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں جس کا میں حکم دیتا ہوں۔ آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے ایسا ہرگز نہ کریں، کسی کی خاطر بھی حلال کو حرام نہ کرو اور حرام کو حلال نہ کرو، نہ اپنے منہ سے ایسے الفاظ کہو اور نہ ہی اس پر عمل کرو۔ آج کے دور میں انسان زبان سے تو حرام نہیں بول رہا، انسان حرام پر عمل کرتے ہوئے اس بات کا خیال نہیں کرتا کہ ہم حرام کام کو سر انجام دے رہے ہیں۔ آج کل ہمارے نزدیک حرام نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے، ہم گناہ کرتے ہوئے محسوس ہی نہیں کرتے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے اور برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔